लाहौर को दाता की नगरी क्यों कहा जाता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे में। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हम आज ख़ास तौर पर तालीमात शेयर करेंगे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की, लेकिन कुछ हिस्ट्री, कुछ उनकी पर्सनालिटी और कुछ असल में जो वो पैगाम देना चाहते थे वो क्या था? दाता साहब का ताल्लुक तो गजनी से है जी, और वहाँ का एक छोटा सा मोहल्ला था हिजबेर, वहाँ के आप रहायशी थे और इब्तदाई तालीम वहीं पर बुजुर्गों से हासिल की, जैसे मदरसों से की जाती थी उस दौर में। और उसके बाद फिर आपकी जो तबीयत का जो शगफ था वो सारा रूहानी था। तो आपके कहते हैं कि पीर मुर्शिद ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि तुम्हें लाहौर का कुतुब बना दिया गया है और तुम वहाँ पे अब चले जाओ। तो दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में ही अपने मुर्शिद से पूछा कि लाहौर में तो हजरत हसन ज़ंजानी पहले से मौजूद है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? तो मुर्शिद ने कहा कि तुम्हारे लिए हुक्म है कि अब लाहौर तुम्हारे हवाले है, तुम लाहौर चले जाओ। तो बाज़ लोग कहते हैं कि वो महमूद गज़नवी के साथ तशरीफ़ लाए, बाज़ बुजुर्ग कहते हैं कि किसी और वलीउल्लाह के साथ वो लाहौर तशरीफ़ लाए। तो कहते हैं लाहौर जब तशरीफ़ लाए तो दरिया के किनारे आते ही आपने पड़ाव किया और अगले दिन जब लाहौर शहर में दाखिल हुए तो देखा कि एक जनाजा जा रहा है। तो पता किया तो वो हज़रत हसन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जा रहा था। अच्छा। तो फिर आपको पता चला कि मेरी यहाँ पर क्यों ड्यूटी लगाई गई है, और उस हिकमत का उनको फिर अंदाजा हुआ कि मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे क्या कहा था। दाता साहब का जो गंज बख्शी है वो हमें जो समझाई गई है कि दाता साहब जो हैं वो ये पैसे वाले गंज बख्श नहीं मशहूर हुए हुए। आपकी गंज बख्शी जो है वो रूहानियत है, तसव्वुफ है, इरफान है, कुर्ब हक है, और सबसे बड़ी बात इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप इसके जो है वो खजाने बांटते हैं लोगों में। और जैसे आपने अभी फरमाया ना कि ये इंतजामात हो रहे हैं, कुछ सेमिनार भी होंगे, महफिल होंगी, लंगर पकेंगे, मेले लगेंगे। और खूबसूरत चीज़ तो दाता की नगरी की ये है कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इतना वसी पैमाने पर लंगर होता है कि कभी कोई दाता की नगरी में भूखा नहीं सो सकता। कोई मुसाफिर हो, कोई बेरोजगार हो, कोई गरीब हो, कोई फकीर हो, जिस किसी को भूख है वो दाता की नगरी में अगर मौजूद है तो वो चला जाए जी, दाता साहब वहाँ से वो भूखा वापस नहीं लौटेगा। ये बात आपकी बजाय जी, दाता साहब पे 2400 घंटे सारा साल लंगर शरीफ चलता है, और लाहौर में अगर कोई किसी की पहचान वाला ना हो तो दाता साहब उसकी पहचान वाले जरूर होते हैं। वो वहाँ चला जाए, उसको पेट भर खाना भी मिलता है। वो कहते हैं कि दाता की गली काफ़ी गरीबों के लिए है, दाता के भी रोज़े पे है अनवारे मदीना। क्या खूब। तो वो वहाँ तो सारे जलवे ही उनके हैं। दाता साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो बहुत सारे काम किए, एक तो आपकी तसानीफ फ़ारसी में है ज़्यादातर, कश्फुल महजूब जो है वो भी फ़ारसी में है। इसके अलावा भी आपकी कुछ और किताबें थीं। दादा साहब ने खुद कश्फुल महजूब में फरमाया कि एक मेरा शायरी का नुस्खा था, एक मुरीद ले गया कि इसको हम छापते हैं, और वो मुरीद ने अपने नाम से बाद में छपवा लिया। अच्छा। और इसी तरह से कश्फुल महजूब जैसी एक फ़िक्रों की किताब थी, वो भी आपके पास से कोई ले गया, और वो फिर इसलिए फिर आपने जब कश्फुल महजूब लिखी तो उसके बीच में आपने गाहे गाहे अपना जिक्र किया कि मैं अली बिन उस्मान, आपका नाम अली और आपके वालिद का नाम उस्मान, और अबुल फजल आपकी कुन्नियत, अबुल हसन आपकी कुन्नियत। तो ये आपके साथ आपने जगह जगह अपने नाम की मंसूबियत रखी कि ये मेरा हक भी है, और ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि मेरे कलाम की ऑथेंटिसिटी मेरे हवाले से रहे। कि जो बातें वो उन्होंने उसमें लिखी, अपने कई उन्होंने वाक़यात लिखे कि मैं किन किन नुक्तों पर फंस जाता था, मैं क्या किया करता था, कैसे मैं रूहानी तवज्जो हासिल किया करता था। और वो नुक्ते जो हैं वो अब हमें बड़ी ज़रूरत है कि दाता साहब को ज़रा आसान ज़ुबान में बच्चों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, दाता साहब ने ना इल्म के ऊपर और अमल के ऊपर बहुत फोकस करवाया। आपने कहा कि बेइल्म इंसान ऐसा है जैसे चक्की के साथ बंधा हुआ गधा, कि जो घूमता रहता है, चक्की चलाता रहता है, और वो कहीं पर भी नहीं पहुंचता। बेइल्म इंसान ऐसा है, कोई मंजिल ही नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। और फिर आपने कहा कि अगर इल्म वाला है और अमल वाला नहीं है
تو پھر بھی وہ فضول آدمی ہے. بالکل. تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں چیزوں کے ساتھ علم والا ہو, اور یہ کیا خوب باتیں ہیں کہ کسی بھی دور میں ان باتوں کی اہمیت ختم نہیں ہوتی ہے. ہو ہی نہیں سکتی جی, بالکل نہیں. اور یہ اصل جو ہے اساس ہے اسلام کی, علم حاصل کرنا, اس کو عمل میں لے کر آنا. دادا صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر نماز پڑھنی ہے تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے وضو تم نے کیسے کرنا ہے, تمہاری رکعتیں کون سی ہیں, تمہاری نماز کون سی ہے, قبلہ رخ کدھر ہے. یہ علم ہوگا تو پھر تم اس کے بعد وہ نماز عمل میں لے کے آؤ گے. اگر تمہیں علم نہیں ہوگا تو تمہارا عمل وہ مقبول نہیں ہوگا. یعنی کہ نماز اپنے پورے طور طریقوں سے اور اپنے فرائض کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو عبادت تو کہلائے گی, نماز نہیں کہلائے گی. تو اس لیے کہ آپ نے کہتے تھے کہ علم اور عمل یہ دو چیزیں ملا کے جو ہے نا آپ زندگی کو لے کے چلیں تو پھر بات بنے گی. یہ مسلمانوں کی نا یہ اساس جو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں نا, ہم داتا صاحب کی کرامات, بہت کرامات ہیں, لیکن داتا صاحب کی کرامات جتنی مشہور ہیں, داتا صاحب کے فرمودات اتنے مشہور نہیں ہو رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی جو تعلیم ہے, اصل تعلیم جو ہے وہ عام سطحی لوگوں کے لیے ہے, عام انسانوں کے لیے ہے کہ وہ اس پر چل کے اپنے ذہن کی. آپ نے بتایا کہ میں ایک کسی الجھن میں پھنسا ہوا تھا تو میں ایک آستانے پر چلا گیا. وہاں گیا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انجان سا آدمی ہے اور کہتے ہیں میرے کپڑے بھی ذرا کچھ پرانے ہو گئے ہوئے تھے دنوں کے, تو میں فقیرانہ حالت میں تھا. تو وہاں پہ جب میں بیٹھا تھا تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بہت حقارت سے دیکھا اور وہ کھانا کھا رہے تھے اور خربوزے کے چھلکے جو ہیں وہ میری طرف پھینک رہے تھے. ایک روٹی پھینکی جو کہ بالکل خراب ہو کے ہری ہو گئی تھی. تو میں اس سلوک سے بڑا پریشان ہوا. کہتے ہیں لیکن میرا وہ نقطہ کھل گیا وہاں پہ جانے سے. کہتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ ان آستانوں میں یہ تاریکی کیوں ہوتی ہے, کہ ایسے لوگ آستانوں کے ساتھ کیوں منسوب ہوتے ہیں جو اس آستانے کی جو اصل جو اساس ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں. تو آپ نے کہا یہ نقطہ میرا ایسے کھلا کہ یہ ایک درمیان میں ہرڈل ہوتی ہے جس کو پار کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ طریقہ ملتا ہے. یہ کچے لوگوں کا کھیل نہیں ہے, یہ اس میں آپ کو لازمی طور پر مشکلات ملیں گے. اللہ کا رستہ ہے, آسان نہیں ہے. اللہ کا رستے کے لیے اعتماد اور ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ داتا صاحب گاہے گاہے اپنی تعلیمات میں یہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے. شہر لاہور داتا کی نگری کے نام سے مشہور ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں جی, داتا صاحب کا جب آپ کے پیر و مرشد نے کہا نا کہ لاہور کو آپ کے حوالے کیا گیا اور آپ کو کتب بنا کے وہاں بھیجا جا رہا ہے. کتب ایک سمجھ لیں ایک مینار ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے لائٹ ہاؤس ہوتا ہے اپنے ایریے کا, اور اس لائٹ ہاؤس سے جو ہے نا وہ لائٹ چل رہی ہوتی ہے ساری کی ساری. اور رامے صاحب, حنیف رامے صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے, آپ کہتے تھے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ آتے نہیں ہیں, بھیجے جاتے ہیں. تو یہ داتا کی نگری جو ہے یہاں پر تو جتنے اولیاء اللہ اس کے بعد ہے. حضرت معین الدین چشتی اللہ رحمہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہ شعر کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل کامل رہنما. اور یہ شعر پہلے کچھ اس طرح کہا کہ گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ والا جو ٹائٹل ہے ہر دو عالم والا, یہ تو سرکار دو عالم کا ٹائٹل ہے, تو اس میں تھوڑی سی آپ رعایت کریں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کو ایسے کر لو کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی رینج دنیاوی لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور اس دنیا کے باہر کی جو مخلوقات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے رینج. تو یہ شعر اس وقت انہوں نے کہا جب وہ یہاں پہ چلا کاٹنے کے لیے آئے, اور داتا صاحب کے بالکل پاؤں مبارک کے پاس ان کی چلا گاہ بھی آج بنی ہوئی ہے. اور جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ کا عرس مبارک ہوتا ہے تو یہاں چلا گاہ پر بھی ان کا جو ہے وہ بہت رش ہوتا ہے بڑے دیکھنے. یہ سارے عقیدتوں کے سفر ہیں, یہ گلستان طریقت ہے. یہاں پہ لوگ نشاط روح کے لیے جو ہے نا وہ پھول چننے کے لیے آتے ہیں اور اپنے دل کی جو ہے نا وہ دنیا بسانے کے لیے آتے ہیں. یہ اللہ کا رستہ ہے, یہ اللہ کے رستے کا ایک چراغ ہے. یہ سرکار وائسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آستانے ہیں یہ آستانے نہیں, یہ مائل سٹونز ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ راہ حق پہ جا رہے ہیں. جو مزاروں پہ اکثر پائے جاتے ہیں, جو اکثر اولیاء اللہ کی صحبت میں پائے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں.
تو داتا صاحب کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک انتظامی امور تو چل رہے ہیں، لنگر پک رہے ہیں، قتلمے بن رہے ہیں، میلے لگ رہے ہیں، چوڑیاں بک رہی ہیں، لیکن ایک باطنی دنیا بھی وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل آپ نے صحیح کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ داتا صاحب سے ملنے کے لیے بھی عقیدت آتے رکھنے ہیں، والے لوگ اس فیلنگ کو محسوس بھی کرتے ہیں، بلکہ اس میں کھو سے چلے جاتے ہیں۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور مزید بھی ہم یہاں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے جوڑیں گے۔ مجھے بریک کا کازن بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اور ابھی ہمارے مہمان آپ ذکر کر رہے تھے کہ واصف علی واصف صاحب کی بھی ایک جو تحریر ہے وہاں پر داتا دربار میں ان کی قلم بندی کی گئی ہے۔ جی ہاں، سرکار واصف صاحب کی بہت عقیدت تھی، اور مجھے یاد ہے میں بچپن میں رش سے بہت گھبراتا تھا۔ اچھا، تو داتا صاحب کا عرس آیا تو واصف صاحب میرے والد صاحب مجھے لے کے گئے، تو میں وہاں پہ میلے تھے اس وقت، ٹائم تو بالکل ہی منفرد سما تھا، اس وقت اور تھا جی، جس طرح پراپر میلے کا سا سما جی ہاں بنایا جی ہاں جاتا جی ہاں، تھا۔ تو اس وقت بھی نا وہ وہاں پر وہ لکی رانی سرکس اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی، اب آج کل نہیں ہوتی۔ تو میں تھوڑا گھبرایا نا، تو آپ نے مجھے نا کندھوں پہ بٹھا لیا، اچھا، اور میں پھر وہ اوپر سے سارا عرس مبارک دیکھ رہا تھا۔ اب یہ تھا کہ میں داتا صاحب سے بہت متعارف نہیں تھا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ میرے والد کی محبت یہاں پر ہے، کہ سرکار واصف صاحب نے فجر کی نماز جو ہے وہ رات کو چلے جانا، تہجد وہاں ادا کرنی، اور فجر کی نماز کے بعد پھر آپ نے داتا صاحب سے، اور یہ آپ کا ایک معمول روز کا ایک مدت رہا ہے۔ نابھا روڈ پہ آپ کا کالج ہوا کرتا تھا، وہاں سے آپ اکثر پیدل یا بائک پہ آپ چلے جاتے تھے، اور رات کی سردیاں ہوں گرمیاں ہوں آپ تہجد کے ٹائم پہ وہاں ہوتے تھے، اور نماز فجر کی پڑھ کے آپ واپس آتے تھے، اپنے کاروبار کو شروع کرتے۔ تو آپ نے بہت ساری ڈھیر ساری داتا صاحب کے حوالے سے منقبت بھی کی ہیں، اپنی گفتگو میں گاہے گاہے داتا صاحب کا حوالہ دیا کہ آپ لوگ جایا کرو، آپ لوگ جا کے گفتگو کیا کرو، آپ وہاں پہ ایسے جا کے بات کیا کرو جیسے آپ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہو۔ تو یہ ایک جو حوالہ تھا نا کہ آپ ان جگہوں کو اون کریں، یہ نور کے مینار ہے۔ تو آپ نے اس وقت مجھے یاد ہے ایک منقبت لکھی تھی، سرکار کے پاس نا نصرت فتح علی خان پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن خان صاحب کے جو والد تھے فتح علی خان صاحب، وہ آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو سمجھائیں نصرت کو، یہ قوالی نہیں کرتا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں قوالی نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ جی میری نا آواز بہت باریک ہے، خان صاحب کی آواز باریک تھی نا بہت، تو میری آواز بہت باریک ہے اور قوالوں کے گلے بہت بڑے بڑے، تو مجھے شرم آتی ہے۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے پھر ایک منقبت لکھی اور کہا کہ تم اس کو تیار کرو، داتا صاحب کا عرس آ رہا ہے اور تم نے اس پہ پیش کرنا۔ وہ منقبت تھی کہ داتا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار نے آنا ہے محفل کو سجانے دو۔ تو وہ اس نے وہاں پہ پڑھی جا کے نصرت فتح علی، اور اس رات کو وہ 2 بوریاں بھر کے تو سرکار واصف صاحب کے پاس وہ آیا کہ یہ، تو آپ نے اوپر سے 2 نوٹ اٹھائے، کہا جاؤ شاباش اب تمہارا کام شروع ہو گیا۔ تو یہ دعا میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی دعا کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں اور چلتے ہیں۔ ایک آپ کی بڑی خوبصورت آپ کی منقبت ہے داتا حضور کے حوالے سے، اور اس منقبت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جو داتا صاحب دربار ہے اس کے اوپر ایک 5 فٹ کی بہت بڑی سلیب ایک بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ چسپاں ہوئی ہوئی ہے۔ جی ہاں، میں اس کے کچھ اشعار آپ کو لمبی ہے ذرا سناتا ہوں۔ جی، السلام سید حجویر قطب الاولیاء، السلام مرکز توحید انوار الہ، ستوت علم الیقین و شوکت دین مبین، راہبر اقلیم عرفان محمد مصطفیٰ، اے شہ بطحا کے نور و کاشف راز خفی، شارع شان ولایت نور چشم مرتضیٰ، کرنے اول میں تیرا رخ صبح اول کی نمود، مہر و ماہ عارفان ہند کے صدر العلا، گوہر نایاب تو ہے موج بحر نور حق، حق پناہ و حق نگر حق گو حقیقت آشنا، خطہ لاہور میں سربستہ راز لا الہ، سرزمین شوق و مستی میں بہاروں کی فضا، آستاں تیرا ہے گویا ایک نشان دین حق، تیرے در پر جھک گیا جو پا گیا راہ خدا،
دلیو اجمیر میں گونجی صدائے گنج بخش، تیرا فیضان نظر قطرے کو دریا کر گیا، گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا گنج بخش، گاہے گاہے یک نگاہے بر فقیر بے نوا، واصف مسکین چ گوید ای مقام حیرت است، خواجہ من قبلہ من گفت قول حق بجا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ آپ کی منقبت جو ہے وہاں پر آویزہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے اور بھی کلام ہیں، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ داتا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، وہ پھر راحت فتح علی خان نے بھی پڑھی بعد میں، اور وہ ان کی پہلی آڈیو کیسٹ جو نصرت فتح علی خان کی ای ایم آئی کی مجھے یاد ہے وہ ریکارڈڈ تھی، اور اس میں پہلا کلام پھر یہی والا تھا، اور پھر ان کا پھر ایک سلسلہ واجد صاحب سے خان صاحب کا رہا۔ تو لیکن داتا صاحب کی جو محبت تھی اور جو کشف المحجوب کے بہت سارے واقعات تھے وہ میں نے سرکار واجد صاحب سے سن رکھے تھے۔ میں چاہوں گی کہ کچھ خاص واقعات جن پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں، جو آج کے وقت کے حساب سے جو تعلیمات آج ہمیں نوجوانوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ داتا صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، اور صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، غصہ آپ کے مستقبل کو کھا جاتا ہے، اور پریشانی سخاوت کو کھا جاتی ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے، اور نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، اور عدل ظلم کو کھا جاتا ہے۔ کیا خوب ہے۔ یہ ساری اب یہ دیکھیں یہ تعلیمات ہیں، یہ آج کے لوگوں کے لیے ہیں کہ یہ آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے، کہ اصل ہماری تعلیم کا جو اصل کور ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی اچھا اسکول چلے گئے، اچھی یونیورسٹی چلے گئے، اچھی تعلیم حاصل کر لی تو جی آپ نے پوری دنیا کا علم حاصل کر لیا، لیکن اچھا کیا ہے کہ آپ نے اپنے اندر اپنے نفس کو اچھا بنانا۔ جی ہاں، اور یہ تعلیمات ہیں داتا صاحب کی۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس تعلیمات کو نا تھوڑا آسان زبان میں بچوں کو پڑھائیں۔ کیوں نہیں پڑھاتے بھئی؟ یہ اتنی کام کی آپ کے پاس آپ کا اثاثہ موجود ہے، آپ کے پاس یہ بہت بڑی میراث ہے، اور اس میراث کو آگے منتقل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم داتا صاحب بچوں سے تو آشنا کرا دیتے ہیں کہ ہماری محبت ہے یہاں پہ، یہ بھی بتانا چاہیے یہ محبت کیوں ہے، داتا صاحب کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کا اس کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کے لیے یہاں پر آنے کے۔ اب جیسے بہت مشہور آپ کا ایک واقعہ ہے وہ رائے راجو جوگی کا، کہ یہ جو دودھ کی سبیل جہاں سے شروع ہوئی، کہ جب داتا صاحب یہاں تشریف لائے تو یہاں پر وہ ایک تھا رائے راجو جوگی تھا، اور جادو بھی جانتا تھا، تو یہاں کے جتنے گوالے تھے وہ اپنا دودھ جوگی کو دے کے آتے تھے۔ تو ایک دن داتا صاحب نے کہا کہ یہ دودھ لے کے جا رہے ہو، دودھ تو مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ تو وہ خاتون نے کہا کہ یہ تو جوگی کے لیے ہے، اور میں نے نہ دیا تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں، بلکہ ان کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دادا صاحب نے کہا کہ آج مجھے دے جاؤ، تمہاری بھینسوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت نے دودھ دے دیا اور وہ چلی گئی، اور جا کے جب اس نے بھینسوں کو دویا تو بھینسوں نے پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا، اور یہ بات آہستہ آہستہ پھر مشہور ہونی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ رائے راجو جوگی جو تھا نا وہ آیا اور کہا کہ بھئی آپ نے میرا دودھ تو بند کر دیا ہے، تو اپنی کو کرامت دکھائیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو فقیر آدمی ہوں، کیا کرامت دکھاؤں، آپ دکھا دو کرامت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے لگا۔ تو داتا صاحب نے کھڑاؤں وہ جو لکڑی کی جوتی جو تھی وہ پہنتے تھے، آپ نے حکم دیا اپنی جوتیوں کو کہ اس کو بلاؤ نیچے۔ تو کہتے ہیں وہ اس کو اتنے جوتے پڑے کہ وہ نیچے آ گیا، اور پھر آ کر تو اس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور پھر ان کا نام حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہوا۔ وہ پھر ساری زندگی سرکار داتا حضور کے پھر غلام رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، اور داتا صاحب کی مزار شریف کے بالکل ساتھ جو ہے نا جی وہ حضرت شیخ ہندی کا مزار ہے، قبر مبارک ہے وہاں پر، اور ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ساری زندگی خدمت کا، کہ وہ آج داتا صاحب پہ جو جاتے ہیں وہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ بھی جا کے دعا کرتے ہیں۔ اور دودھ کی سبیل اصل میں کیوں لگائی جاتی تھی یہ جن کو نہیں نشر؟ جی ہاں، یہ دودھ والے جو ہیں بہت مانتے ہیں جی داتا صاحب کے اس فیض کو مانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ دودھ والے پانی نہیں ڈالتے۔ خالص دودھ اگر کسی کو پینا، واقعی کہا جاتا ہے کہ خالص دودھ اگر کسی کو پینا ہے
تو وہ اس کے موقع پر ضرور وہاں پہ جائے، کیونکہ واقعی وہاں پر خالص دودھ ملتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے جی، بے شک وہاں پہ خالص۔ اچھا جی، اب ہم نے جو زائرین کی عقیدت اور محبت کا جو ایک نیا سا ہم نے انداز دیکھا ہے، وقت زمانہ بدلتا جا رہا ہے، چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، لیکن جس قدر ہم زائرین کو دیکھ رہے ہیں، وہ عقیدت، وہ محبت جو شروع سے ہم نے بڑوں میں دیکھی، اب وہ زیادہ بڑھ کے نکل رہی ہے، جبکہ زمانے کے تقاضے بڑے چینج ہو چکے ہیں۔ ان چیزوں میں تبدیلی کیوں نہیں آئی ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں، جیسے جیسے سوشل میڈیا گرو کر رہا ہے، میڈیا گرو کر رہا ہے، لوگوں کے رجحانات اور طرف بھی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو اصل جو لوگ ہیں وہ بھی کوانٹٹی میں اسی طرح سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر برائی کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تو نیکی کے لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ لاہور میں اگر ڈھونڈنے نکلیں تو مزاروں پہ جانے والے لاکھوں لوگ نکلیں گے، اور ادر ایکٹیویٹیز میں جانے والے بھی لاکھوں لوگ نکلیں گے۔ تو یہ ہونا ہے ایک ٹائم پہ کہ بزرگوں کی تعلیمات نے آگے آنا ہے، اور یہ جو ظاہری جھوٹی لبادہ جو پہن رکھا ہے نا لوگوں نے، یہ اترنا ہے، اصل اسلام کی شکل نے آنا ہے، اور وہ نافذ ہو کے رہے گا۔ یہ تقدیر ہے، یہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے پاس یہ پاور انشاءاللہ ہوگی کہ وہ اس کی جو ہے نا فیصلے، وہ دنیا کے فیصلے پاکستان کے ساتھ منسلک ہوا کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں۔ محبت عقیدت سے ہم اس چیز کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح کے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے زمانے کے تقاضے بہت بدلتے دیکھے، لیکن آج بھی بہت سارے چیلنجز کے باوجود بھی جوک تر جوک لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ لنگر کا اگر ہم دیکھ لیں تو وہ جو خصوصی انتظام ہے، عقیدت مندوں کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر نہ صرف دربار شریف پر، لوگ اپنے گھروں میں بھی اہتمام اسپیشل کرا رہے ہیں۔ تو یہ ایک محبت اور عقیدت کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ جو ہے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت شروع سے ہم نے دیکھی کہ وہ مختلف علاقوں سے ٹولیوں کی صورت میں لوگ جاتے ہیں جی، وہ چادر لے کے جاتے ہیں، چادر پوشی پہ چادر لے کے جاتے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ چادر جو ہے ایک روایت ہے کہ یہ آپ کا جو ہے لباس مبارک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں، آپ کی قبر کے لباس کے طور پر۔ تو یہ اپنی عقیدت کے طور پہ جاتے ہیں، چادر لے جائیں تو ٹھیک، نہ لے جائیں تو بھی ٹھیک، صدق کے دل سے جو ہے وہ کنیکٹ کریں، اس پورے شعبے کو کنیکٹ کریں، یہ روحانیت کے شعبے کو دیکھیں۔ یہ روحانیت کا شعبہ جو ہے، یہ جو عرفان ہے، یہ اسلام کی بڑی طاقت ہے۔ یہ عقیدت محبت پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا یہ پہنچتی بھی ہے؟ بہت سارے لوگ اس پہ بھی سوالات کرتے ہیں۔ جی ہوتی، بالکل ہوگی جی، عقیدت پہنچتی ہے، دل از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ جو لوگ حقیقی معنوں میں داتا صاحب کے فالوور ہیں، دیکھیے عرس ہے، سیلیبریشن 3 دن کا سیلیبریشن ہے، یہ 3 دن کے بعد یہ والا میلہ نہیں رہے گا، لیکن داتا صاحب کا میلہ بند نہیں ہوتا، آپ جب بھی چلے جائیں، دن رات وہاں پر آپ کو روشنیاں، وہ کہتے ہیں کہ یاد والے کے لیے جو نا ہر وقت میلہ ہے، وہ داتا صاحب کبھی بند نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ یاد کا پہلو ہر وقت موجود ہے۔ بات یہ کہ داتا صاحب سے جو آپ کی انسیت ہے، جو آپ کی محبت ہے، اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ داتا صاحب کی کہیں بھی کچھ باتوں کو آپ زندگی میں داخل تو کریں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں آپ چیزیں۔ اب وہ کہتے ہیں محبت تو ضرور ہے، تو لیکن اتباع بھی تو بہت ضروری ہے۔ تو داتا صاحب جو تھے نا، وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں 3 جو ہے شریعت کی باتیں ہیں۔ نمبر 1 بات کتاب، اللہ کی کتاب قرآن، دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، وہ جو کہہ رہے ہیں سنت رسول اس کو کہتے ہیں، اور تیسری بات وہ کہا کرتے ہیں اجماع امت، کہ جو امت اکٹھے طور پہ فیصلہ کر لے، وہ اس کو بھی آپ داتا صاحب بہت پسند فرماتے تھے۔ اور اس طرح سے آپ حقیقت کی دنیا کے 3 پوائنٹس آپ نے بتائے۔ پہلا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ اللہ کو وحدانیت کو ماننا، کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں ماننا، کہ اس کی جو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے کام کر رہی ہیں۔ اور تیسری بات جو دادا فرمایا کرتے تھے روحانیت کی، کہ اللہ کی حکمت کو بھی جاننا۔ ہم جب کہہ دیتے ہیں نا کہ اوہو یہ ایسا ہو گیا، کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، تو دادا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ پر فرض ہے کہ اس حکمت کو ڈھونڈیں،
کہ وہ حکمت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے رستے پہ آپ چل رہے ہیں، اس حکمت کو بھی ڈھونڈنا جو ہے نا، یہ مسلمان کی میراث ہے کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا. ایک ماننا، اس کی صفات کو ماننا اور اس کے فیصلوں کی حکمت کو جاننا. اور دوسری طرف شریعت میں کیا ہے کہ کتاب ماننا، سرکار دو عالم کی اتباع کرنا، اور تیسرے نمبر پہ اجماع امت کو جو ہے داتا صاحب بہت کہتے تھے کہ مسلمان اسلام جو ہے نا وہ صرف شریعت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کا نام بھی ہے. اگر ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ چیز اسلام میں داخل ہو جائے گی. بالکل. تو یہ داتا صاحب اس فورس کو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی فورس اس قدر یہ اہم ہے کہ یہ فیصلہ کر لے گی نا اس دن معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایسا ہے بھی کہ آپ جب تہہ دل سے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور آپ کی انٹینشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، پھر آپ اس پر کر کے بھی عمل درآمد دکھاتے ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا میرے خیال سے آج کے وقت میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ تعلیمات کسی دور کی نہیں ہے، یہ ہر دور میں جب بھی آپ اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک روشن آپ کو راستہ دے دیتی ہیں. اور ہم سم ٹائم بڑا ہوتا ہے کہ آپ پریشان بیٹھے ہوں، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، اور ایسی کچھ تحریر آپ کے سامنے سے گزر جائے تو وہ آپ کو ایک سکون سا دے دیتی ہے. دیکھیں یہ جگہ ایسی ہے داتا صاحب کا آستانہ رحمت ہے. بالکل. جہاں پہ ولی اللہ ہیں وہاں اس جگہ پر رحمت ہے. جہاں پہ اتنا قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں پہ اتنا درود شریف پڑھا جاتا ہو، وظائف پڑھے جاتے، دن رات وہاں پہ پڑھا جاتا ہے، ایسی جگہ پہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوگی؟ تو جب آپ اپنے خیالات میں بھرے ہوئے، پریشانیوں سے بھرے ہوئے جب آپ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک روحانی طور پہ سکون ملتا ہے. بہت سارے لوگوں سے یہ بات سن بھی رکھی ہے کہ جب بھی وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ داتا صاحب چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کو ایک سکون سا جو ہے علیحدہ سے میسر آتا ہے. دیکھنے والوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھنے والوں کو میسج یہ دینا چاہیں گے کہ داتا صاحب کی کشف المحجوب کو ضرور پڑھیں، اور اس کا طریقہ بھی داتا صاحب نے بتایا کہ اس کتاب کو اپنے اوپر نزول کروانے کے لیے داتا صاحب جائیں اور ان سے کہیں کہ جی یہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کتاب کو پڑھوں تاکہ یہ کتاب مجھ پر کھلے. اچھا. یہ روحانی کتابیں نا عام کتابیں نہیں ہیں. یہ جیسے قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن اتنا شرمیلا ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے کھلتا نہیں ہے. یہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو جب اولیاء اللہ کی کوئی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے صاحب کتاب سے رجوع ہونا ضروری ہے. تو صاحب کتاب کی محبت آپ کے دل میں ہو، قربت پہلے حاصل کریں تو پھر آپ ان کو پوچھیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ آج کے دور میں نے چلنا ہے، بڑا مشکل دور چل رہا ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، کام بہت زیادہ ہے ہمارے، تو بیوی بچے بھی پالنے ہیں، اس میں روحانیت کہاں سے آئے گی ہمارے پاس؟ تو ہمارے کو حل نکالے. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ آواز بھی آتی ہے اور آپ کو حل بھی ملتا ہے. اور یہ اصل اور سچا رستہ ہے. اور جس کو وہ آواز آ جاتی ہے اس کے پھر سارے بگڑے کام بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ اور یہ بہت سارے لوگ خود اس چیز کو جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے بھی ہم نے دیکھے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جزاک اللہ. ناظرین ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.